मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने, अल्लाह को मालूम था ना आबादी बढ़ जाएगी, तो आबादी बढ़ने से मसाइल बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो गए। ये भी अल्लाह की कुदरत की एक दलील है। अल्लाह बताते हैं कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मुझ पे एतमाद करो, मुझ पे तवक्कुल करो, मैंने पैदा किया है तो मैं गाफिल नहीं हूँ। काफिर ये समझता है कि अल्लाह पैदा करके भूल रहा है, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है कि मैं पैदा करके गाफिल नहीं हूँ। ज़मीन में मैंने कितनी स्पेस रखी, कितनी खुराक रखी, सब मुझे पता है। उस हिसाब से बंदे मार्केट में आते रहेंगे, तो तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, 1000 साल पहले का कोई साइंटिस्ट होता जो बड़ा अक्लमंद होता, वो कैलकुलेशन करता 1000 साल के बाद आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो बड़े मसाइल खड़े होंगे और लोगों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुनिया में आबादी बढ़ने से मसाइल ज़्यादा होने के बजाय मसाइल क्या हो गए, कम हो गए। इजादात होती रही। अब कितना बड़ा मसला था पेशावर से कराची पहुंचना, पुराने ज़माने में बहुत बड़ा मसला था या नहीं था? गधे घोड़ों पे आते, पैदल आते। आबादी बढ़ गई, इजादात भी उसी हिसाब से बढ़ गई। वो बहुत बड़ा मसला बहुत छोटा सा मसला रह गया। क्या ख्याल है? ठंग हुड़ के बंदा पहुंच जाता है। तो बताने का मकसद है अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल। हर चीज़ कैलकुलेशन से नहीं होती। कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं, इतनी आमदन, इतने खर्चे, इतने बच्चे, इतने बेगम, इतने फलाना, इतना टिमकाना, और डिप्रेशन में जाते रहते हैं बैठ के। तो इसलिए दुनिया में सुकून उसी को मिलेगा जो अल्लाह को याद रखेगा। ये भी कुरान जो हमने पढ़ा है ना, उसी का हासिल है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता है अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून मिलता है। बाज़ लोग कहते हैं हम तो ज़िक्र करते हैं फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। ओ भाई, तुम ज़िक्र करते ही नहीं हो, तुम तो रटे रटाए चंद अल्फाज पढ़ते हो। अल्लाह को याद करने का मतलब क्या है? ज़िक्र भी उसमें दाखिल है, लेकिन असल मतलब क्या है? देखो, असल मतलब ये है कि आप पे कोई केस हो गया और अब आपको ख़तरा है कि मुझ पे केस हो गया, मैं अदालत में जाऊंगा और मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जब आपको अदालत के कटहरे में लेके जा रहे हों, आप खुशी में होगे, टेंशन में होगे? टेंशन में। जज जब कुछ लिख रहा होगा आपकी टेंशन बढ़ रही होगी। लेकिन जज का फ़ोन आ गया और उसने आपको पहले बता दिया मैं तेरा चाचा हूँ, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, बेफिक्र रहे, तुझे कुछ होने वाला नहीं है, टेंशन नहीं लेना। या मैं तेरा अब्बा हूँ, फर्ज कर लो अब्बा आपके बैठे हुए हैं अदालत की कुर्सी पे, तो फिर आप टेंशन फ्री। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हर जगह की बात नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में भी सारे जज एक जैसे नहीं हैं। उन जजों की बात कर रहा हूँ जो मेरा बयान नहीं सुनते। बहुत नालायक है ना, नहीं सुन रहे बयान, फिर उनको जो हम जो मर्जी बोले उनको। और जो इस वक्त मेरी स्पीच ये वाला क्लिप सुन रहा है तो वो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो सुन रहा है। तो जज साहब बैठे हुए हैं, वो आपके क्या निकले, आपको पहले पता है मेरे अब्बा हैं। अब आप टेंशन फ्री। अब लोग आपसे कहेंगे कि यार आपके इस इत्मीनान की वजह क्या है? आप पे इतना बड़ा केस है और इतनी ख़तरनाक सज़ा हो सकती है आपको, लेकिन आपको तो ज़रा भी टेंशन नहीं है। आप कहोगे मुझे अपने अब्बा को याद करने से सुकून मिलता है। बिज़िक्री अब्बा यत्मइन्नु क़ल्बी, यूँ कहोगे आप। बिज़िक्री अब्बी, अरबी में कहेंगे बिज़िक्री अबी, उर्दू में अब्बा ही कह दो उसको। बिज़िक्री अब्बा यत्मइन्नु क़ल्बी, मुझे अपने अब्बा को याद करने से क्या मिलता है? सुकून। अब पता चला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह को याद करने से सुकून मिलता है। इस मिसाल से ये आयत का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن, یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل, تو بھائی اللہ ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے ہم بیٹھے ہوئے, وہاں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے, او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, یار روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا. لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں, او یار میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں, کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے, وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے بھائی. اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے, اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی, یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ایک فی کس اتنے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا, تو دنیا کیا ہو جائے گی, برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا, پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا. وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں, ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد, زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ نوٹس لے, ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے, نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ, 2 بچے 2 ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا جا رہا ہے, کنٹرول, جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا, تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دیں, دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, صحیح مسلم کی حدیث, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو, مطلب کیا تھا بھائی کتے زیادہ ہو گئے, تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا, شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا, جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی, وہاں اللہ نے نظام بنایا, شیر بھی پیدا کیا, وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں 1 آدھ, تو نسل کیا رہتی ہے کنٹرول میں. خرگوش اتنی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں, اتنی اسپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے. اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے, خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پہلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے تھک گئی, نہیں مر رہے تھے, پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن, ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو, پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتہ چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, توکل اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو.
مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے. اور ہم لبرل ہو گئے ہیں, ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے, ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے, کیوں پیدا اتنے ہو رہے ہیں, اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے. اب مچھلی ایک ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے. ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے ہیں جتنی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں. ہزاروں انڈے دے گی, کیا کرتی ہے, انڈے دیتے ہی پہلے اپنے انڈے خود کھائے گی, پھر جب اس سے بچے نکلتے ہیں نا اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پھیلے گی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی. ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی, اتنی اسپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, وہ گولڈن فش تھی نا, ایک دن اس نے اتنے بچے دیے, اتنے بچے سب کھا گئی. تو چند ایک بچے ہم بچا سکے, اتنی اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے نا, تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے, فوراً بچوں سے کیا کر دو, الگ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے نہیں بڑھتی, ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں. تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے انسان کے بھی تابع بنا دیا, کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو, دخل اندازی کر سکتے ہو, نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی. تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, کراس بریڈنگ کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے, ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے. اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے. نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے, لیکن یہ کہہ کے مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے, اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے, مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ. اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا, اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھلی کی طرف. نتیجہ کیا نکلے گا, مارکیٹ میں فارمی مچھلی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھلی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی, تو یہ فارمی مچھلی نے آگے کمی پوری کی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہوگا یہ کہ جب تجارت اس میں لوگوں کو زیادہ آسان نظر آئے گی تو سمندر کی ٹینشن لینا لوگ چھوڑ دیں گے, سوائے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوں گے جو اب جیسے دیسی مرغیاں کھاتے ہیں تو اب دیسی مچھلیاں ملا کریں گی ونس اپون اے ٹائم. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی پر رہو, فارمی پر مت آؤ, تاکہ وہ جو بزنس سمندر کا چل رہا ہے نا, یا جو جا کے دریا سے شکار کر کے پکڑتے ہیں, وہ بزنس ترقی کرتا رہے. اس لیے فارمی سے نکالو اپنے آپ کو. وہ جو مچھیرے بیچارے ایک ایک مہینہ جا کے محنت کر کے لاتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. وہ بھی یہی کرنا شروع کر رہے ہیں اب کہ یار ہم جا کے ایک ایک مہینہ سمندر میں اتنی ٹینشن اٹھاتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تالاب بنائیں اور دے دنادن مچھلیاں ہی مچھلیاں. اس لیے کوشش کس کو کرو, وہی ہم گاؤں دیہاتوں میں رہیں, جب چاہو آپ کو دیسی مرغی ملتی ہے کیونکہ مرغیوں کی نسل بڑی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. تو خیر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں. تو اللہ میاں نے جانوروں کا تو کنٹرول کس کو دے دیا, انسان تو مقصود کائنات ہے, وہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے کسی کو ملازم رکھ لیا تنخواہ پہ, تو اس حد تک آپ اس کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ بھئی آپ نے ایگریمنٹ کیا اتنے بجے آفس آئیں گے, اتنے بجے آفس سے آپ
گھر جائیں گے, اس کی میں آپ کو تنخواہ دوں گا, تو تنخواہ دے رہا ہوں تو معاہدے کے آپ پابند ہیں. اس حد تک تو انسان انسانوں کا پابند اور تابع ہے, ورنہ حقیقت میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے. اس پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے. لہذا انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جوڑے کو یہ کہے کہ آپ کے 2 بچے ہونے چاہیے, تیسرا نہیں ہونا چاہیے, چوتھا نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی غلامی ہے نا انسانوں کی کو غلامی میں لانا, کہ ایک مرد کی, ایک عورت کی چاہت ہے کہ میری نسل بڑھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا ملے. اس میں گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی. یہ تو گورنمنٹ کی غلامی, بدترین غلامی ہے انسانیت کی. اور یہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا, یہ لبرل حکومتیں ہیں, یہ سیکولر حکومتیں ہیں, ان کے خدا کا واسطہ لیبل پہ مت جاؤ. یہ انسانوں کو غلام بنانے کی تحریکیں ہیں. لیبل ہے انسانوں کو آزاد کرنا, لیبل ہے. حقیقت میں یہ آزاد نہیں کر رہے, یہ انسانوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. واحد ہے اسلام جو آپ کو انسانوں کی غلامی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے؟ خدا کی غلامی کی طرف. اور کمال کی بات یہ کہ وہ بھی حقیقی معنی میں غلامی نہیں ہے, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جو احکام تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہاری نیچر کا حصہ ہے, یعنی تمہیں نیچرل لائف پہ لے کر آ رہا ہوں. تو یہ غلامی کہاں ہوئی؟ ابے یہ تو آزادی ہو گئی نا. اسلام لیبل غلامی کا لگا رہا ہے, لیکن اس غلامی کے نام پہ دے آزادی رہا ہے. اور سیکولر طبقہ لیبل آزادی کا لگا رہا ہے, بنا غلام رہا ہے. چائنا والے سارے غلام ہیں جن کو 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غلام ہے نا ریاست کے. کتنا بڑا حق مار لیا بھائی گورنمنٹ نے ان کا. سب گورنمنٹ کے آگے جھکے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سارے پابند ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جن میں آپ دوسرے ملک کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. لا ہے ملک کا. اسلام آپ کو اس غلامی سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے. پوری دنیا میں احل لکم ما وراء ذالکم, صحیح ہے نا. چند مخصوص عورتیں جو آپ کی محرم ہیں, محرم, ان کے علاوہ سب سے کیا کرو؟ نکاح کر سکتے ہو. تو غلام کون بنا رہا ہے آپ کو؟ ریاستیں بنا رہی ہیں, یہ لکیریں کھینچ دی ملکوں کی, یہاں سے وہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے. بہت سارے ملک ایسے ہیں. آپ کی نیشنلٹی کینسل اگر آپ نے فلاں ملک کی خاتون سے نکاح کر لیا, اگر فلاں ملک نے فلاں ملک سے کر لیا, تو وہ تو غلام بنا رہے ہیں آپ کو. اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, وہ پابندیاں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں. ریاستوں کی پابندیوں کی یہ نوعیت نہیں ہوتی. ریاستوں کی پابندی کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اکنامکلی ہم ترقی کریں بس. اور لیبل بڑے اچھے اچھے لگائے جاتے ہیں. کتنے چائنا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا, ان کو زیادہ اولاد چاہیے تھی. انہوں نے کہا یار اس ملک میں رہ کے ہمیں اولاد نہیں مل سکتی. انہوں نے ملک چھوڑ کے ہجرت کر لی دوسرے ملکوں میں, اور دوسرے ملکوں میں جہاں گئے یورپ میں, تو وہاں جا کے انہوں نے نسل بڑھائی. آپ سمجھتے ہو چلو یورپ میں آزادی, وہ آزادی نہیں ہے بھائی, وہ بھی غلامی ہے. وہ غلامی اس لیے کہ انہوں نے جو آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ 2 سے 4 آپ پیدا کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے مفاد میں دی ہوئی اجازت. جس دن ان کو لگا کہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, یا نقصان نہیں لیکن ترقی میں نقصان تو آبادی بڑھنے سے ہوتا ہی نہیں ہے. معیشت بہت اوپر جانے کے بجائے جتنا ہم لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جائے گی, تو وہ بھی پابندی لگا دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزادی تھوڑی ہے بھائی. اسلام میں آزادی ہے. آپ جتنی دولت کماؤ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں کمائی. کسی سے چوری نہیں کیا آپ نے, سود ہے, جوا ہے, سٹا ہے, یہ جو غیر اخلاقی طریقے, جتنی مرضی کما لیا آپ نے, گورنمنٹ کو آپ بتا سکتے ہو؟ بولو نا. گورنمنٹ کو چاہے دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو, یہ آپ سمجھ لو, جو لوگ دنیا میں جس ملک کو اپنی دولت بتاتے ہیں نا, وہ پھر پورا ٹیکس دیتے ہیں 40%, 50%, پھر کہتے ہیں ہم یہاں سیو ہیں. ابے آدھی تنخواہ دے کے تو سیو ہو گیا, تو کون سا تیر مار لیا؟ سیو تو یہ ہوتا کہ 1 روپے بھی تیرا خرچ نہ ہوتا, اور تو یہ سمجھتا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے, مجھ پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا, کوئی ٹیڑھی نگاہ دیکھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ میری محافظ ہے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ میری حفاظت کر رہی ہے. حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا. جب گورنمنٹ نے آدھا ٹیکس لے لیا تو حفاظت کہاں کی؟
ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں جب چھوٹے موٹے بدماش ہوتے ہیں نا, وہ پرس چھین لیا, وہ بٹوا چھین لیا, وہ فلانا چھین لیا, وہ یہاں سے چھین لیا, جب بڑا بدماش آتا ہے امن ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو بہت سے علاقے, کراچی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان میں بدماشی نہیں, دشمنی نہیں بول سکتا میں ان سے. کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں بہت تھیں, جب محلے کا بڑا بدماش آیا نا, اس نے علاقے میں امن قائم کر دیا, لوگ سکون میں آ گئے. کیوں قائم کیا؟ اس نے بولا جب ہم دادا ہے, ہم محلے کا بدماش ہے, تو ہر دکان اتنی پرچی باندھی اس نے کہ اتنا ہمیں بولو دے دیا کرو, اتنا ہمیں دے دو, باقی پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. تو لوگوں نے کہا چلو جو روزانہ ہمیں 10-50 روپے کے وہ جو ایک دینا پڑ رہا تھا, اس سے بہتر نہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے باندھ دو, ٹھیک ہے نا, اس سے سکون تو ہو گیا نا. تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دینا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا کہ میں دنیا میں امن پھیلا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی, وہ ڈاکو تو اپنے لیے لے رہا ہے, حکومت تو پبلک کے لیے لیتی ہے. حکومت کس کے لیے لیتی ہے؟ پبلک پہ خرچ کرے گی. دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں. 2 خرابیاں ہوتی ہیں سیکولر اسٹیٹس میں, 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں. نمبر 1, ان کے پاس ریزرو مال بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. گلک میں جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا, جس کے ہوتے ہوئے ان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں سے لوگوں کی ضرورت کے لیے لینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو گلک کو توڑو نا اپنا, یہ جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک فلاحی ریاستیں ہیں, یہ ان کے جو ریزرو ہیں, ان کے جو گلک میں جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی